नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हशर के इस मकाम की फ़हम के लिए, तफ़हीम के लिए जो बातें हमने इससे पहले ज़ेर बहस लाई हैं, उनका अगर लुब्बे लुबाब या ख़ुलासा निकाला जाए वो ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को अदम से वजूद बख्शा है। अदम वजूद का मुतज़ाद अदम होगा, जैसे दिन का मुतज़ाद रात है, इसी तरह वजूद यानी ये बीइंग जिसे हम कहते हैं, कायनात, जब कुछ नहीं था तो अदम था, और अदम से वजूद ज़ाहिर है ये हमारे तसव्वुर में नहीं आता कि बग़ैर किसी मादे से किसी शय को वजूद बख्श दे देना। तो अल्लाह ने तो ये किया है। अब ये कैसे किया है, अब ये समझने की बात नहीं है, मानने की बात है कि अल्लाह ताला ने ये किया। और अलबत्ता ये कि वो थोड़ा जितनी समझ आ सकती है वो मैंने आपको बताया था कि जो पहली चीज़ है जो हमें वही से मालूम होती है वो ये कि जब अल्लाह ताला कोई ऐसा मौजज़ाना काम करता है जो हमारे तसव्वुर से बाहर का होता है तो उसके लिए कुन का कलमा इस्तेमाल होता है। कुन फ़यकून, तो वो शय हो जाती है। अब जब उस कुन से आगे हमने बात समझी थी तो उसमें ये बात आ गई कि फिर उससे एक नूर बना जिससे कुछ मखलूक़ात बनी, फिर उस नूर को एक और कुन के ज़रिए से नार बनाया गया, और यहाँ तक अब इंसान का इल्म पहुँच चुका है कि ये नारी कुर्रे जो वजूद में आए, एक बड़े नार में धमाका हुआ जिसके नतीजे में ये पूरी कायनात रफ्ता रफ्ता बनती चली गई। ये बात बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक हो सकती है, और साइंसदानों से इस इख्तिलाफ के साथ कि वो ये कहते हैं कि ये ख़ुद ब खुद हुआ, हम ये समझते हैं कि एक मुदब्बर की तदबीर से हुआ, एक प्लानर के प्लान से हुआ, एक मंसूबे के साथ ये सारा कुछ हुआ, ये अज़ खुद नहीं हुआ, इसके पीछे एक मंसूबा साज है। एक बात तो ये हमने समझी थी। दूसरी बात वो ज़रा इससे मुख्तलिफ है, लेकिन ये कि वो भी बहरहाल अहम है, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला का जो तारुफ़ है वो अल्लाह के अस्मा के ज़रिए से होता है। जैसे कि हमारे ईमान मुजमल के अल्फाज हैं, आमन तो बिल्लाहि कमा हुआ बेअस्माइही व सिफ़ातिही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया जैसे वो अपने अस्मा व सिफ़ात से ज़ाहिर है। और ये जो बात है ये शायद मैंने पहले नहीं की, अब मैं इसी को करने के लिए ये बात दोबारा लेके आया हूँ कि अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात वैसे तो 99 हैं, लेकिन ये कि अहादीस वाला के जमा करें तो 100 से ऊपर हो जाते हैं। तो लेकिन अल्लाह की पहचान का ज़रिया वो सारे के सारे हैं। अब आप इसे यूँ समझ लीजिए कि एक इंसान का हम तसव्वुर करते हैं, उसके बारे में हम ये बात कहते हैं कि वो चलता है, हाँ इंसान चलता है। हम ये बात कहते हैं वो देखता है, हाँ इंसान देखता है। हम ये बात कहते हैं वो बोलता है, हाँ इंसान बोलता है। हम ये कहते हैं वो सूंघता है। ये सारी चीज़ें उसके दो बाजू हैं। ये जब जितनी भी उसकी क्वालिटीज़ हैं वो सब सामने लाएंगे तो इंसान का तारुफ पूरा होगा। अगर उनमें से किसी चीज़ को कम कर दें, मसलन देखने का जिक्र न करें, तो हमने कामिल तारुफ नहीं कराया, अधूरा तारुफ कराया है। सुनने की जिक्र न करें तो इसका मतलब अधूरा तारुफ कराएं। तो मैंने शायद पहले एक दफ़ा ये बात समझाई थी कि कोई भी डेफिनेशन जो हम करते हैं तो उसकी दो शर्तें होती हैं, एक उसका जामे होना, एक उसका माने होना। जामे होने का मतलब यह है कि जितने भी वो जिस तसव्वुर को आप बयान कर रहे हैं उस तसव्वुर के जितने भी अज्जा हैं उस तारीफ़ के अंदर आ गए हों, कोई जुज़ बयान होने से रह ना गया हो, तो आप कहेंगे आपने जामे तारीफ़ की है। और उस तारीफ़ में आपने कोई ऐसी बात, यानी वो तारीफ़ ख़ुद एक ऐसी शय हो कि कोई दूसरा जुज़ दाखिल ना किया जा सकता हो, तो वो माने हो गई, रोक दिया उसने, बाकी किसी नई शय को उसमें शामिल करने से रोक दिया। तो अल्लाह का जामे तसव्वुर, अभी मैं माने की बात नहीं, अल्लाह का जामे तसव्वुर कौन सा होगा? माने की क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए कि अल्लाह ने जितना कुछ हमें बताया है हम उतना ही तसव्वुर कर सके, उसी को जामे कहेंगे। उसके अलावा भी अल्लाह के कुछ नाम हो सकते हैं जो अल्लाह ने हमें नहीं बताए, हमारे तसव्वुर से मावरा थे इसलिए नहीं बताए। मतलब समी का तो हम कुछ समझ सकते हैं ना, क्योंकि हम भी सुनते हैं,
بصیر کا کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں، علیم کا کچھ سمجھ سکتے ہیں، حکیم کا کچھ سمجھ سکتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا ککھ ہمارے پلے نہ پڑے، وہ نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو شانیں ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں جتنی ہمیں بتائی گئی، لیکن یہ کہ جتنا ہمیں بتایا گیا اس کے اعتبار سے ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ یہ جو یعنی جو قرآن مجید یا احادیث میں اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا اس سب کو جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جامع تصور ہوگا، وگرنہ ادھورا تصور ہوگا۔ یہ بات میں نے آپ کو کیوں بتائی کہ بعض لوگ آپ کو جیسے کہ ہوتا ہے کہ جی میں الرحمن کا وظیفہ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں الرحیم کا کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے الرحمن الرحیم کا کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے الحی القیوم کا کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے عزیز الحکیم کا کرتا ہوں۔ سنتے ہیں ایسے لوگ ہیں نا۔ اب اگر فرض کریں وہ پورا تصور اس پر سوار مطلب اس کے ذہن میں بیٹھ بھی جائے تو یہ پورا ہے اللہ کا تصور؟ ادھورا تصور۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا وہ رنگ اللہ کے ان سارے اسماء و صفات سے ظاہر ہوگا، نہیں تو کوئی شیڈ رہ جائے گا تو آپ کامل واقفیت، مکمل تعارف، صحیح معرفت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اب یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ کے اب آگے چلیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ الفاظ بتائے تھے، ایک بدی تھا، ایک فاطر تھا، ایک خالق تھا، ایک الہ تھا، ایک رب تھا اور ایک ملک تھا، کہ اب ہم آئندہ اس پر گفتگو کریں گے۔ آج میں نے سوچا ہے کہ اس کو الہ اور رب کو چھوڑ دوں گا، اس پر بات نہیں کریں گے۔ ہم پہلے بدی السماوات اور جو بدی اور فاطر کے الفاظ ہیں پہلے ان کو تو میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ جب کوئی چیز بغیر کسی مادے کے بنائی گئی ہو تو اس کے لیے عام طور پر یہ بدی تو آتا ہی اس کے لیے، فاطر بعض جگہوں پہ خلق کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن اس کی جو سینس ہے وہ بھی بدی والی ہی ہے۔ خلق کا معنی کیا ہوا؟ خلق کا معنی یہ ہوا کہ اللہ یعنی کسی شے سے کسی شے کو بنانا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ کس طرح سے آئے ہیں۔ مثلا بدی السماوات والارض بھی آیا، فاطر السماوات والارض بھی آیا اور خلق السماوات والارض بھی آیا۔ تو جہاں ہمیں نظر آئے گا کہ بدی السماوات والارض آیا ہے تو وہاں زور اس بات پر ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے اس چیز کو بنایا ہے، بغیر کسی مادے کے وجود بخشا ہے، وہ درمیان کی کڑی نہیں بیان ہوئی یہاں۔ اب اگلی بات آئی، اگلی بات فاطر، اس میں دونوں کا احتمال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس بات پر زور دیا جا رہا ہو کہ بغیر مادے کے یہ میں نے بنایا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو کہ وہ جو مادے سے تخلیق ہوئی ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے فاطر السماوات والارض۔ لیکن جب خلق کا لفظ آئے گا تو اب یہاں پہ مراد یہی ہے کہ وہ جب مادہ بن چکا تھا تو اس نے یہ سارا کچھ ڈیزائن کیا، منصوبہ پورا مکمل کیا، یہ کائنات اس نے بنائی۔ وہ جو بھی کائنات ابھی ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا جو خربوں نوری سالوں پر محیط کائنات ہے، اچھا یہ بھی ابھی تک بھی ہم اس کے اینڈ تک نہیں پہنچے، وہ جو سدرۃ المنتہا ہے ادھر تک ابھی پہنچ نہیں ہوئی ہے، لیکن جہاں تک انسان کی جو بھی وہ سگنل گئے ہیں جو بھیجے گئے ہیں تو خربوں نوری سالوں کا جو بھی پتہ لگا ہے تو یہ کائنات اس نے اپنے حکم سے اپنے جو بھی تخلیق کی ہے بنائی ہے۔ اب کوئی بھی شے بنانے کے لیے لازم ہے کہ کچھ آپ کے پاس صلاحیت ہو، اس کے بغیر آپ بے شک مادہ ہو، اب یہاں تک تو یہاں پہنچے نا کہ کچھ مادے سے کسی شے کو بنانا، لیکن اگر آپ کے پاس مادہ ہو بھی تو کوئی شے بنانی ہو، مہارت نہ ہو، علم نہ ہو، سمجھ نہ ہو تو آپ نہیں بنا سکتے۔ مجھے لکڑی لا کے دے دیجئے، میں دروازہ نہیں بنا سکتا۔ جو اس فن کو جانتا ہے وہ لکڑی سے دروازہ بنا لے گا۔ مجھے لوہا لا کے دے دیجئے، میں کدال نہیں بنا سکتا۔ جو اس فن کو جانتا ہے وہ اس لوہے سے کدال بنا لے گا۔ توا نہیں بنا سکتا، وہ بنا لے گا۔ مجھے سونا لا کے دے دیجئے، ٹنوں کے حساب سے دے دیجئے، میں ایک انگوٹھی نہیں بنا سکتا، لیکن جو سنیارا ہے وہ زیورات بنا کے آپ کو دے دے گا۔ تو اب اس میں ایک دوسری چیز جمع ہو گئی، علم، فہم، سمجھ، تصور، تخیل، تخلیق کا جو جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے اس کے اندر آ گئے۔ تو جب آپ نے اسے خالق مانا تو وہ کچھ لازمی چیزیں ہیں جس کے بغیر وہ خالق ہو نہیں سکتا۔ وہ علیم ہوگا تو خالق ہوگا نا، اسی لیے کہا بکل خلاق علیم، وہ بڑا جاننے والا خلاق ہے، بغیر علم کے خلاقیت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا الا یعلم من خلق، جس نے بنایا وہی نہیں جانے گا، اس سے زیادہ کون جانے گا؟ سب سے زیادہ جاننے والا تو وہی ہو سکتا ہے جو جس نے بنایا ہو۔ وہ ہمارا بھی ایک محاورہ ہے نا، کہہ رہے ہیں بچے نے دانت کس پٹی دیکھے، کیونکہ اسے خود پالا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ 2 سال کا ہو گیا ہوگا۔ اب دانت نہ بھی ہوں تب بھی 2 سال عمر آپ کو معلوم ہے نا، دانت تو نشانی ہے اس کی کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ 2 سال کم از کم ہو ہی چکا ہوگا، اس لیے دانت نکل آئے۔
2 سے اوپر نہ ہو تو کم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے خود گھر میں پالا ہے تو یہ اس کے منہ کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، آج فلانی تاریخ ہے، یہ 2 سال کا ہو چکا ہوا ہے۔ بس اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس نے بنایا، جس نے گھڑی بنائی ہے وہ نہیں جانتا اس میں کیا کیا پرزے لگے ہوئے ہیں اور اس کا فنکشن کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا کہ جس نے بنایا؟ اور خلاق علیم، وہ ہر شے کا جو ہے وہ بڑا خلاق، یہ مبالغے کا صیغہ، بہت بنا سکنے والا، بڑا ماہر اور علیم، اور ہر شے کی وہ جانکاری رکھنا، یعنی جو شے بھی بنانی ہے اس کا پورا پورا فہم رکھنا۔ اب دیکھیں نا، ہم میں سے کوئی اگر بنانے والا ہے گھڑی تو گھڑی بنا، اس نے ساری زندگی میں اسی میں مہارت حاصل کی ہے، اور جو اگر ڈرائیور ہے یا مکینک ہے تو وہ اسی میں ہے، کوئی مکینیکل انجینئر ہے تو کوئی کیمیکل انجینئر ہے تو کوئی اسٹرکچر انجینئر ہے تو کوئی سول انجینئر، یہی کچھ ہے، اپنی اپنی فیلڈ ہے، وہ ہر فیلڈ کا ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے۔ تو اب اس کے لیے علم اور مہارت، یہ دونوں چیزیں یعنی اس کی ذات کا حصہ ہونی چاہیے، تب یہ کام ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ خلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو کچھ بنایا ہے اگر اس کی ضرورتیں نہیں پوری کی تو وہ خراب ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہ آپ نے اگر گاڑی بنائی، چلائیں گے تو چلتی رہے گی نا، کھڑی، وہ کہتے ہیں جو کھڑی رہی تو خراب ہی ہو جائے گی، تو اب چلانے کے لیے اسے پیٹرول چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے، تو جس نے بنائی ہے اس کا کام ہے نا اسے چالو رکھے، اس سب کو چالو رکھنا بھی اس کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو چالو رکھنے کے لیے ساری ضرورتیں پوری کرنا بھی اسی کا کام ہو گیا۔ جس کو آکسیجن چاہیے اسے آکسیجن دے گا، جسے وٹامن چاہیے اسے وٹامن دے گا، جسے سب کچھ چاہیے اسے سب کچھ دے گا، تب چلے گا نا، نہیں تو مشینری نہیں چلے گی۔ تو اس مشینری کو چالو رکھنے کے لیے وہ سارا اس کا اہتمام کرنا پڑے گا اسی کو جس نے بنایا، نہیں تو دھڑام گر جائے گا۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خود ہوشیار ہو، چوکنا ہو، ہر وقت جو ہے نا سب پہ نظر بھی رکھے ہو، صرف بنا کے علیحدہ ہو گیا تو پھر نہیں چلے گا، بنا کے اس کے ساتھ جڑا رہے گا، اس پر نظر رکھے گا، فوکس رہے گا، تب چلے گا، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ اب ذرا دیکھیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ اسے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، گیا دڑام، چلے گا ہی نہیں۔ تو اس نے جب چلانا ہے تو نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر وقت اس پر جو ہے نا متعین ہے، نگرانی کر رہا ہے، رقیب ہے، اس کے اوپر نقیب ہے، یہ سب اس کے ضرورتیں ہیں، اس کو دیکھ بھال کرتا رہے، یعنی بنا کے چھوڑ نہیں دینا بلکہ بنا کر اس کی نگرانی کرتے رہنا اور ضرورتیں پوری کرتے رہنا۔ قادر ہوگا تو کرے گا، اچھا پتہ ہے کہ اس کو یہ شے دی ہے، لیکن اگر قدرتی نہ ہو وہ شے دینے کی تو بے شک آپ کو پتہ ہو، مطلب مجھے پتہ ہے گاڑی چلانے کے لیے بیٹری یا پیٹرول چاہیے، لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو قادر بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ تو اب آپ کے ساتھ علیم بھی آ گیا، قدیر بھی آ گیا، یہ جو اور اسے چلانے کے لیے جو میں نے کہا نا کہ اسے تھام کے رکھنا، القیوم۔ اچھا، یہ سب تبھی ممکن ہے کہ اس کا اپنا وجود ہو، الحی، تو الحی ہے، خود ہے زندہ، القیوم سب کو گویا زندہ رکھا ہوا ہے، سب کو قائم کر کے رکھنے والا، سب کو تھام کے رکھنے والا، سب کو برقرار رکھنے والا، اور اس سب کے لیے ہر ایک کے بارے میں معلومات رکھنے والا۔ کسی ایک شے کی بھی معلومات نہیں ہوگی تو وہ ضائع ہو جائے گی، لہذا اس ہر ایک شے کی معلومات رکھنے والا۔ اب ان چیزوں کو قرآن مجید نے جگہ جگہ اتنے اسالیب میں بیان کیا ہے کہ وہ سارے اسالیب جمع کریں تو ہمارے یعنی اس کے لیے علیحدہ کئی گھنٹے درکار ہو جائیں گے، لیکن بعض مقامات پہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، جیسے ہم نے سورہ حدید میں پڑھا تھا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اب یہ ساری یہی بات سمجھائی جا رہی ہے یا نہیں سمجھائی جا رہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ یہ تو اس خالق ہونے اور رب ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ یہ سارا اہتمام کرے۔ اہتمام میں خشک و تر، خدایا خدائی درد سر ہے، یہ اہتمام میں خشک و تر ہے، تو یہ جب تک یہ سارا اہتمام میں جو ہے خشک و تر نہیں کرے گا تو یہ خدائی تو پھر اس کا دعویٰ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ویسے ہی مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے، اس زمانے میں تو ٹی وی شیوی نہیں ہوتے تھے، آپس میں ہی جو کھیل کھیلے ہوتے تھے، تو وہ کوئی کہتے ہیں ہوتا ہے نا بچوں کو غصہ آیا، اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے باپ ہوں، تو اس وقت آنا بہت بڑی شے ہوتی ہے، مطلب اسکول میں آنے کے لیے آنا ہی چاہیے ہوتا ہے، تو اس نے کہا اچھا ایک آنا تو دے دو، تو اب باپ بنے ہو تو پھر کچھ مطلب ضرورت تو پوری کرنی پڑے گی، اس کے بعد کون کیا باپ۔ تو اسی طرح جو خالق ہے، جو خدا ہے، تو اس نے تو یہ سارا اہتمام میں خشک و تر کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ
اس سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، بلکہ مجھے چاہتا ہوں چلیں یہ مقام بھی سورہ انعام میں بڑے ایک اور طریقے سے اسی بات کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، تمام غیب کی کنجیاں، اس کے دو معنی کیے گئے، غیب کے خزانے اور غیب کی کنجیاں، دونوں ایک ہی بات ہوتی ہے۔ جس کے پاس خزانہ ہے اس خزانے کی چابی بھی تو اسی کے پاس ہوگی، تو دونوں معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ تو عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اس تمام غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی البر والبحر، جو کچھ سمندر میں ہے اور جو کچھ بر میں ہے، خشکی۔ اب اس کو ما فی السماوات و ما فی الارض بھی کر لیں، وہ سب کو جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ اور وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، کوئی خشک پتا گرتا نہیں مگر وہ اسے جان رہا ہوتا ہے، اس کو اس کا پتہ ہوتا ہے، جو پتا گر رہا ہوتا ہے اس کا بھی اسے علم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی دانہ زمین کے اندھیاروں میں نہیں جاتا، سطح پہ ہونا روشنی میں ہے، جب زمین کے اندر چلا گیا اندھیرے میں چلا گیا۔ کوئی دانہ زمین کے اندھیاروں میں نہیں جاتا، یا کوئی بھی شے زمین کے اندر نہیں جاتی مگر وہ جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی ترش ہے نہ کوئی خشک ہے، الا فی کتاب مبین، سب اللہ کے کتاب میں، ریکارڈ میں، اس کے کمپیوٹر میں، اس کے جو علم قدیم ہے اس کے اندر فیڈڈ ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اور یہ نہیں کہ گنجلک ہے، جیسے کوئی بورے میں کوئی شے آپ نے بند کر کے رکھی ہو، ڈھونڈے ملے نہ، ایسا نہیں ہے، مبین۔ جیسے ہمارے شعور کی مختلف سطحیں نا، جو بالکل اوپر کی جو سطح ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جو بالائی شعور جو ہیں، جہاں پہ چیزیں بالکل ایک دم، جسے ہم کہتے ہیں یاد ہے مجھے چیز، وہ شعور کی سطح ہے نا، تو اس کے سامنے ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں، کوئی نیچے تحت شعور میں نہیں ہوتی، کہیں پنہا نہیں ہوتی، بہت پیچھے کے ڈھونڈنی پڑے نا، سب اس کے ریکارڈ مبین صورت میں ہوتی ہیں، بالکل واضح، جیسے کہ دکھ رہی ہو کوئی شے، اس طرح اس کے سامنے ہوتی ہے ہر شے۔ تو یہ اس کا علم کے ساتھ یہ چیزیں جڑ گئی۔ اب دیکھیے جتنے بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہوں گے، علام ہے، علام الغیوب ہے، علیم ہے، عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، یہ سارا اس چیز کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ بے خلق، ایک تو یہ کہ بنانے کے تمام طریقے جانتا ہے، پالنے کے تمام طریقے جانتا ہے، حفاظت کے تمام طریقے جانتا ہے، یہ سارا علم اس کے پاس ہے۔ اور ساری مخلوق کی ضرورتوں کی معلومات بھی ہیں، اور وہ ضرورتیں پوری کیسے ہوں گی اور اس کے لیے پروسیجر اور میتھڈ کیا ہوگا، یہ بھی سب اس سے بھی واقف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس خالق ہونے کی تقاضے ہیں۔ اب جس آدمی کو ان میں سے یہ دیکھیے، یہ تو بہت وسیع و عریض کائنات کے ہر مخلوق کے بارے میں یہ چیز آ گئی نا، یہ یہاں تک آئی، لیکن میرا علم تو محدود ہے نا، کہ میں سب کو نہیں جان سکتا۔ میں فرض کریں 4 چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوں اور اس کی قدرت کے وہ نمونے میرے سامنے آتے ہیں۔ میرے سامنے کیا آئے گا؟ پتھر میں کیڑے کو پالا، یہ کیا وہ کیا، تو مجھے تو اسی سے پتہ لگ جائے گا یار وہ بڑی رحیم ہستی ہے، بڑی جو ہے نا شفیق ہستی ہے، بڑی ودود ہستی ہے۔ الرحمن الرحیم، کہیں پہ یہ آئے گا، کہیں پہ کریم آ گیا، کہیں پہ اس کی جو ہے نا وہ محبت والا پہلو آ گیا، ودود آ گیا۔ اب یہ ساری صفتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی اپنے مخلوق کے ساتھ محبت کا ذکر آئے گا، وہ سارا اس کے ساتھ آ جائے گا کہ کوئی اتنی فکر مندی سے تو ماں نہیں جو ہے نا اپنے بچے کے لیے کر رہی ہوتی جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو الرحمن الرحیم اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ یہ سارا اب خالق کے ساتھ جڑتا چلا جانا ہے، اور یہ آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا، لیکن اس کا ایک نتیجہ اور بھی ہے۔ مالک ہونے کا حقدار کون ہوگا؟ وہ میں شروع میں یہ پچھلی دفعہ تو آپ کو بتایا تھا لیکن آج بھول گیا تھا، لیکن ابھی اس لاجک میں اگلی بات تو یہی آئے گی۔ گھڑی کا مالک کون ہوگا؟ جس نے بنائی، تو جس نے، جو خالق ہے، ملکیت کا دعویٰ کس کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ تو جس نے بنایا، مالک ہونے کا حق بھی اسی کا ہے۔ اچھا، صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اگر چھوڑ دیا ہو تو پھر بھی چلے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کسی اور کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا ساری ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے، تو پھر وہ مالک ہونے کا حق مزید محکم نہیں ہو جائے گا، مؤکد نہیں ہو جائے گا، مزید جو ہے نا گاڑا نہیں ہو جائے گا، لہذا مالک وہ ہے۔ تو اب جیسے جیسے قرآن مجید میں ہم پڑھتے جائیں گے، خلق السماوات والارض هو الذی خلق السماوات والارض هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اب یہ سارا جو خلق وہ اس کے ساتھ جوڑ لیں جو پہلے بیان ہوا، اور اب اگلی بات یہ جوڑ دیں
کہ لہو ملک السماوات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ ہے، اسی کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، خلق السماوات والارض. اب آگے کیا آ گیا؟ مالک السماوات والارض. ہاں، مالک ہونے کا حق بھی اسی کا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی ملکیت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، لڑائی ہوگی. حقیقی مالک تو یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اور کس جو ہے وہ مالک ہونے کا دعویٰ کرے، مالک کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، یہ جو دنیا میں ہم مالک ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ ہم کہتے ہیں یہ گھر ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں، اللہ بھی کہتے ہیں ہاں تم مالک ہو، تو یہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے، یہ تصرفاً ہے. تصرفاً ہونے کا کیا مطلب؟ جیسے امانتاً ہوتا ہے، مثلاً جیسے حکمران ہوتا ہے نا، وہ ملک کا مالک ہے، لیکن پورے ملک کا خزانہ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ دستخط کرے گا تو کوئی فنڈ ایشو ہوگا، اس کے بغیر نہیں ایشو ہوگا، لیکن وہ اس کا مالک تو نہیں ہے. پراپرٹی تو یہ عوام کی ہوگی، لیکن اس پر اختیار اسے دیا گیا ہوگا 5 سال کے لیے، 7 سال کے، جو بھی جتنا بھی اس کا دورانیہ ہے، اس دورانیے کے لیے اس کے پاس اختیار ہوگا. یہ اگر آپ کو سمجھنا مشکل محسوس ہو رہا ہے تو زکوٰۃ کا مسئلہ وہ سمجھنے اس سے بڑا سمجھنا آسان ہو جائے گا. کہ مثلا آپ جا کے زکوٰۃ دیتے ہیں مدرسے میں، تو زکوٰۃ دیتے کس کے لیے ہیں؟ بچوں کے لیے، بچوں پہ لگتی ہے نا، لیکن آپ دیتے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بچوں کے ہاتھ میں تو نہیں دیتے، مولوی صاحب کے معتمم کے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو اب جو معتمم کے پاس وہ پیسہ ہے وہ مالک نہیں ہے، تملیک تو آپ نے بچوں سے کرانی ہے. مولوی صاحب کے پاس پیسہ امانتاً ہے، تصرفاً ہے، وہ اس میں تصرف ان کے بیاف پہ کر سکتے ہیں، مالک نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ غلط تصرف کریں گے تو پوچھے جائیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اپنا ہوتا، ان کا اپنا پیسہ ہے، روٹی کھائیں، نان کھائیں، پراٹھے کھائیں، انڈے کھائیں، لیکن پیسہ بچوں کا ہے. اب اگر اس میں وہ غلط تصرف کریں گے تو عند اللہ جواب دہ ہوں گے، دنیا میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. فرض کریں پکڑے جائیں گے تو پوچھے جائیں گے، نہ پکڑے جائیں تو پھر کیسے پوچھا جائے گا. لیکن یہ کہ دنیا میں بھی ان کا محاسبہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے پیسے کیوں کھا گئے. تو اس اعتبار سے دنیا میں جتنی چیزوں کے ہم مالک ہوتے ہیں وہ اصل مالک اللہ ہوتا ہے، ہم مجازن مالک ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ 50-60 سال کے بعد وہ ویسے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ زمین کبھی دادا جی اس پہ لڑا کرتے تھے، کبھی پردادا جان اس پہ جو ہے لڑائیاں کیا کرتے تھے، اب پوتا صاحب لڑائیاں کر رہے ہیں، وہ بھی ساتھ لے کے نہیں گئے تو یہ بھی ساتھ لے کے نہیں گئے گا. اچھا، یہ بھی غلط بات ہے کہ وہ جو ہے قبر والی جگہ ہی ان کی ہوتی ہے. وہ کدھر ان کی ہوتی ہے؟ قبر تو ان کو کھانے کے لیے ہوتی ہے، قبر کی وہ مالک تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو انہیں کھا لینے کے لیے وہ وہاں جا کے وہ چھپا دیے جاتے ہیں یار، کہ عزت سے جو ہے نا ان کی باڈی ڈسپوز آف ہو. تو وہ تو اس نے اپنی گود لے لیا، مالک تھوڑی بنایا. تو للہ میراث السماوات والارض. اب یہ آ جائے، میراث کس کی ہے؟ یہ وراثت کس کی ہے؟ مالک وہ ہے تو وراثت بھی اس کی ہے. اور جن کے تصرف میں ہے وہ پوچھے جائیں گے آخرت میں. جو 5 سوال ہیں ان میں سے 2 یہ ہیں: مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. اگر مالک ہوتے تو یہ کیوں پوچھتے کہ خرچ کہاں کیا؟ تو مالک کے حقیقی وہ ہے. تو در حقیقت مالک وہ کیا ہے جی؟ در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد ماست. در حقیقت مالک ہر شے خداست، ہمارے پاس تو یہ امانت کے طور پر ہے، حقیقت میں ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اب کیا ہو گیا جی؟ سب سے پہلے تو بغیر مادے کے وجود دینا، پھر اس کی تخلیق کرنا، اور پھر اس مادے سے تخلیق کرنا، اور پھر اس تخلیق کا سارا علم اور ضروریات اور وہ سارا اس کا اہتمام اور انصرام کرنا. وہ الحی القیوم اور علیم اور یہ عالم الغیب و شہادہ، یہ سب، اور قادر. اور اس سے اگلی بات کیا آ گئی جی؟ کہ اس کا مالک ہونا. یہ تو یعنی اللہ کی پہچان، یہ بھی اس کا تقاضا ہوگا نا. اب دیکھیں، جو آپ پہچانتے جاتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی تقاضا نکلتا آئے گا. خالق مانا ہے آپ کیا ہیں؟ مخلوق. یہ لازمی تقاضا ہے نا. اللہ خالق ہے تو میں کون ہوں؟ مخلوق. یہ اس کا لازمی مطلب ہے. نمبر 2، اللہ مالک ہے تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ امانت. تو جو نتیجہ ہے یا تقاضا ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اس سے آپ بھاگ سکتے نہیں. اب آگے چلیں. جو خالق ہو، مالک ہو،
تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہو، کفالت کرنے والا ہو، کفیل ہو، تو حکم دینے کا حق کس کو ہوگا؟ آرڈر کرنے کا حق کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بادشاہ. اب یہ دیکھیے الفاظ ملتے ہیں، مالک کے ساتھ ملک. لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین بنائے اس نے، تو آسمان اور زمین کی بادشاہی کس کی ہے؟ اسی کی ہے. مالک بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے. لہو ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی بھی. سبحان الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے. کل شے، ہر شے کی بادشاہ وہ ہے. اب آپ اسے دیکھ لیجئے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ملکوت و کل شے، سبحان الذی بیدہ ملکوت و کل شے، ہر شے کی ملکوت اس کے پاس ہے. یہ ملکوت جو اللہ کے پاس ہے، یعنی بادشاہی جو اللہ کے پاس ہے، تو بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنا حکم چلا رہا ہوں، جو آرڈر دے رہا ہوں. بادشاہ کا تو کام ہی ہے نا حکومت کرنا، حاکم ہونا. یہ حاکم ہونا بھی اس کو بھی اسی بادشاہی کے ساتھ ہی جوڑ لیں. حاکم، حکم دینے والا، قانون دینے والا، مقنن جس نے قانون دیا، قانون بنانے والا. تو بادشاہ مقنن بھی ہوتا ہے، حاکم بھی ہوتا ہے. ایک حد تک ضرورتیں پوری کرتا ہے. کوئی دوسرا حملہ کر دے تو دفاع کیا کرتا تھا پرانا بادشاہ. اب نئی جو حکومتیں ہیں انہیں ویلفیئر سٹیٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی سیلاب میں بھی آ کے مدد کرتے ہیں. بادشاہ نہیں کیا کرتا تھا. یہ آپ کو ایک دوسرے کی چیرہ دستیوں سے بھی بچاتے ہیں. پہلے وقتوں میں بادشاہ کو اس سے کوئی نہیں ہوتا تھا. میں نے آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا، بادشاہ کو اس سے کیا غرض؟ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو مار مار کے بھگا دیا، بیروٹ پر قبضہ کر لیا، اپنا جما لیا، تو کوئی تھوڑی بادشاہ آ کے، مغل بادشاہ آ کے مداخلت کریں گے کہ تم نے ادھر سے ان کو دوسروں کو کیوں نکال کے خود قبضہ کر لیا. نو، اس سے یہ تم اپنے خود نبیڑو. بادشاہ سلامت اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. آج کی جدید ریاست اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتی، لیکن کسی نہ کسی درجے، اسی لیے ویلفیئر سٹیٹ کہلاتی ہے. سوشل سیکیورٹی ملتی ہے اس میں. روٹی کپڑا مکان بھی ملتا ہے جہاں کہیں ملتا ہے. چلیں ہمارے ہاں وعدہ فردہ تو ہے نا کہ کبھی نہ کبھی مل ہی جائے گا. تو بہرحال یہ جدید ریاستوں میں یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں، لیکن بہرحال یہ اس درجے میں تو نہیں کر سکتی نا. پہلے تو ان کے پاس معلومات بڑی محدود ہوتی ہیں. کون بھوکا پروفیسر صاحب رات کو مر گئے ان کو کیا پتہ؟ اور اگر ہوں بھی تو اس کے اپنی مشینری حرکت کرتے کرتے کرتی ہے. وہ کوئی نہ علیم ہیں، نہ قادر ہیں، نہ وسعت ہے ان کے پاس. جو نہ واسع ہیں، نہ علیم ہیں، نہ قادر ہیں، نہ قیوم ہیں، نہ ہر کسی کے اوپر محکوم ہیں. لہذا وہ ان کی بڑی لیمیٹیشنز ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں وہ اصل بادشاہ ہے، وہ ہر ایک کے حالات سے خود اس سے بھی زیادہ واقف ہے، اس سے بڑھ کر واقف ہے. اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ابھی تک ساری بات آئی ہے نا، اس کو ذرا ایک اور انداز میں دیکھ لیتے ہیں. یہ سورہ الف لام میم السجدہ کی جو ابتدا میں ایک اللہ کا تعارف پیش کیا گیا. میں پہلی 2 آیتیں چھوڑ رہا ہوں. اور پہلی بات یہ، سب سے پہلے تو وہی قرآن کا ذکر ہے، اس کی عظمت کا بیان ہے. پھر یہ کہ یہ مشرکوں کے اعتراض کا ہے کہ یہ حضور نے خود بنایا ہے. اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ نے اتارا ہے. تو اللہ کون ہے؟ اب اللہ کا تعارف شروع ہو رہا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ وہ ہیں جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، جو کچھ ان کے مابین ہیں وہ سب بنایا. فی 6 ایام، 6 دنوں میں بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جم کر بیٹھا. یہ سواری پر جب بیٹھتے نا گھوڑے کے اوپر پوری طرح قابو کر کے، تو اسے کہتے استوا ہونا. مستوی، اس کے اوپر پوری طرح جم کے بیٹھ جانا. عرش پر جم کے بیٹھنے کا کیا مطلب؟ عرش کون سی جگہ ہوتی ہے؟ پایہ تخت. اب یہ پایہ تخت یعنی بادشاہ کا تخت. کرسی کا لفظ بھی اسی کے ساتھ آئے گا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے، یعنی اس کا پایہ تخت. کون سا تخت؟ بادشاہی کا تخت آسمانوں اور زمین پر پھیلا ہوا ہے. تو ثم استوى علی العرش، عرش پر براجمان ہوا، یعنی بادشاہ بن کے بیٹھا، سب کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. اب اس سب کا ایک تقاضا ہے، اس کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی دوست ہے، ولی دوست، نہ شفیع کوئی سفارش کرنے والا ہے. کام وہ بناتا ہے تمہارے، جیسے دوست کام آتا ہے نا، تمہارے کام آنے والا صرف اور صرف وہ ہے، اور اس کے آگے کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے. کوئی سفارشی ہے ہی نہیں تمہارا.
افلا تتذکرون، کوئی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بس میں یہ چاہتا تھا کہ ابھی تک جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ سمجھ آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ وہ اس نے بنایا خالق تو مالک، اور نتیجہ یہ کہ حاکم یا بادشاہ، جو آپ اس کو لفظ دے لیں، معنی دے لیں کہ حاکم بھی وہ ہے اور بادشاہ بھی وہ ہے۔ آگے چلیں، اس کی بادشاہی نافذ کیسے ہوتی ہے؟ ادھر ذکر ہے یدبر الامر، عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے حکم دے رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر امر کر رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ بنا کے الگ ہو گیا ہے، مدبر ہے، تدبیر کر رہا ہے، یعنی ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اپنا آرڈر، تدبیر امر کر رہا ہے۔ من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک، اس پوری کائنات کا سارا انتظام اور انصرام اس کے ہاتھ میں ہے، جم کے بیٹھا ہے، پورا کنٹرول اس کے اوپر ہے، کوئی شے دائیں بائیں ہو نہیں سکتی۔ اور یہ جو تدبیر ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، وہ جو اس نے امر کیا ہوتا ہے، جو آرڈر، جو پروجیکٹ شروع کیا ہوتا ہے، جو منصوبہ بنایا ہوتا ہے، جس کی وہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے، ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کو وہ ہزار سال کا منصوبہ ہوتا ہے، لوٹ کے وہ منصوبہ پورا ہو کے واپس اس کے پاس ساری فائلیں جمع ہوتی ہیں، اللہ ترجع الامور، تمام معاملات لوٹ کے اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ جو اس کا جو کوئی کل یوم ہوا فی شان جو آیا ہے سورہ رحمان میں، ہر روز ایک نئے منصوبے پر ہوتا ہے، اس کی ایک نئی شان ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہزار سال لگ جاتا ہے ایک منصوبے کو پورا ہونے میں۔ یہ اتنا بڑا جو اس کے منصوبے ہوتے ہیں، ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے عالم الغیب والشہادہ، یہ جو یہاں پہ آیا تھا نا عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے عالم الغیب والشہادہ، یہ اس کی یعنی اس کی شان ہے عالم الغیب اور شہادت ہونے کی۔ العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے، وہ بھی وہاں پہ الفاظ آ گئے۔ لیکن یہاں تک اب آپ کو بات وہ پوری جو ہم نے پچھلا خلاصہ بیان جو باتیں کی، اس کا خلاصہ اس انداز میں یہاں پر ہمارے سامنے آ گیا۔ بہت سے مقامات ہیں قرآن مجید میں جس میں یہ مضمون کئی طریقوں سے بیان ہوا ہے۔ بات یہی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جو تم گنتے ہو اس میں یہ حساب کتاب بنتا ہے، اس گنتی کے حساب سے وہ اس کے منصوبے یوں چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس چیز کو قرآن مجید نے جن مختلف اسالیب میں سمجھایا ہے، ان میں سے ایک انداز یہ ہے جو سورہ اعراف میں آیا ہے، الا لہ الخلق والامر۔ ایک بات سمجھ لو، مخلوق اس کی ہو، خلق اس کی ہے، امر یعنی حکم وہ بھی اسی کا ہوگا۔ اب یہاں تھا نا یدبر الامر من السماء الى الارض، تو وہاں پہ یہ بات آ گئی، بنایا اس نے، امر بھی اسی کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چل سکتا۔ یہ تو اسی کا حق ہے جس نے بنایا کہ اس کا حکم چلے، جو ضرورتیں پوری کر رہا ہے اسی کی بات مانی جائے، کوئی بیچ سے بغاوت نہ کرے اور اس کے رستے سے نہ ہٹے۔ اچھا، اس بات کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے کہ کوئی شے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی، ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے متلاشی ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ ہر شے اسی کے آگے فرما بردار ہے، آسمانوں اور زمین میں کوئی شے اس سے بغاوت نہیں کر سکتی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ بھی لوٹ کے اسی کے پاس جائیں گے۔ انہیں تھوڑی سی اگر بغاوت یہاں پہ کی ہے تو واپس اس کے پاس جائیں گے اور جواب دیں گے اپنی اس بغاوت کا۔ بادشاہ اور بغاوت، اب آپ کو بات سمجھ میں آنی چاہیے، بادشاہ ہر شے نافرمانی برداشت کر لیتے ہیں، اگنور کر دے گا، نظر انداز بادشاہ کے موڈ پر ہے کہ کوئی اس کے حکم کی کسی نے خلاف ورزی کی تو ہو سکتا ہے معاف کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے الٹا کہے ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، اسے شرمندگی ہوئی ہے میں انعام بھی دیتا ہوں اس کو۔ لیکن جب کوئی باغی ہو جائے، کسی دوسرے بادشاہ کا وفادار ہو جائے، بے شک باقی ساری ضرورتیں وہ پوری بھی کر رہا ہو بادشاہ کی، وہ بادشاہ اب اسے معاف نہیں کرے گا، باغی کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے بغاوت، کیوں؟ وہ بادشاہ ہے تو وہ بغاوت برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ جتنی قومیں اس نے ہلاک کی ہیں وہ کہتے ہیں یہ باغی ہو گئے تھے۔ الذین طغوا فی الارض، انہوں نے سرکشی کی تھی۔ سرکش کون ہوتا ہے؟ یعنی سر اٹھانے والا۔ یہ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ سر جھکانا، گردن نہادن، یہ ترجمہ فارسی والے کرتے ہیں، یعنی گردن ڈال دینے والا۔ آپ نے کسی کے پاؤں میں گردن رکھ دی، کسی کے آگے گردن جھکا دی، اس کے لیے وہ ایک اور جملہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، سر تسلیم خم کرنا۔ خم کرنا جھکانا، تسلیم کا مطلب اسلام اور تسلیم ایک ہی مطلب ہے۔ کسی شے کو قبول کر لینے کے معنی میں ہم تسلیم کو لیتے ہیں، اصل میں جھکا دینے کے معنی ہوتے ہیں، وہی خم والا معنی اس میں بھی ہے۔ سرنڈر کرنا بہترین اس کا ترجمہ ہوگا۔
اپنے آپ کو کسی کے آگے گرفتاری کے لیے پیش کر دینا، یعنی جیسے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس کے لیے گردن جھکا، سر تسلیم، وہ سر جو تسلیم ہو چکا، وہ سر جو کسی کے آگے ڈال دیا گیا، اس سر کو خم کر دینا، سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے اسلام۔ تو افغیر دین اللہ یبغون، یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی شے کے متلاشی ہیں، کسی اور قانون کے، کسی اور دین کے، کسی اور ضابطے کے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اسی کے آگے گردن جھکائے ہوئے، اسی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے، اسی کے آگے گردن نہادن کیے ہوئے۔ یہ ہے وہ اس کا لازمی تقاضا، حاکم ماننے کا، بادشاہ ماننے کا یہ لازمی تقاضا ہوگا کہ اس کے آگے گردن جھکا دی جائے، اور ہر شے نے جھکائی ہوئی ہے، آسمانوں اور زمین کی ہر شے نے جھکائی ہوئی ہے۔ صرف انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنو چاہے ناشکرے ہو، اس کا اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے۔ لیکن یہ کہ آخرت میں اس کا پوچھ ہوگی کہ آپ ناشکرے بنے تھے، وہ تو پھر اس کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عذاب ہوگا۔ اب یہ دیکھیے یہاں اسلام کا لفظ بھی آ گیا اور دین کا لفظ بھی آ گیا۔ دین کا لفظ کس معنی میں آیا؟ وہ جو بادشاہ ہے اس کا کوئی قانون ہے، جو بھی شے اس نے بنائی ہے اس کے لیے کوئی ضابطہ بنایا ہے، وہ شے اس ضابطے پر عمل کر رہی ہے تو اس کے دین پر عمل کر رہی ہے، اور اگر اس ضابطے سے وہ نکل گئی ہے تو بغاوت کر گئی ہے۔ تو اللہ نے سورج بنایا، اس کا ایک ضابطہ ہے، رستہ ہے یا نہیں؟ کھربوں سال ہو گئے سورج چلے جا رہے ہیں، اس نے اپنا رستہ چھوڑا، سپیڈ کم کی، سپیڈ بڑھائی، کوئی دھواں مارا، کوئی دائیں ہوا، کوئی بائیں ہوا، نہیں، اسی رستے پر جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے چلا جا رہا ہے۔ اس نے چاند بنایا، اس نے کوئی ایسی حرکت کی، اپنے رستہ بدلا، نہیں، اسی پہ چلا جائے۔ کل فی فلک یسبحون، جو مدار اللہ نے ان کا مقرر کر دیا ہے، فلک جو ان کا مدار ہے، اسی میں سب کے سب تیر رہے ہیں، دائیں بائیں کوئی نہیں ہو رہا۔ اللہ نے مکھی بنائی، ویسے ہم تو مکھی کو گندگی پر بیٹھنے والی، یہ مکھی گندگی پر بیٹھنے، یہ ایسی بات ہے جیسے ہم کسی چوڑے سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ گندا ہے، بھائی وہ نہ ہو تو صفائی کون کرے گا؟ مکھی بھی صفائی کا کارکن ہے، جو ہم گندگی بکھیرتے ہیں اس کو مکھی صاف کر رہی ہوتی ہے، اس کو صاف۔ اب مکھیاں زیادہ ہو جائیں تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اس کے لیے اللہ نے کوئی اور مخلوقیں پیدا کی ہوئی ہیں جو مکھیاں کھاتی رہتی ہیں۔ یہ نظام یوں پورا اللہ نے بنایا۔ اب اس میں تو خیر ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آئی، اس میں سے کوئی ایک مخلوق جب کم ہو جائے گی نا تو باقی خود بخود مرنا شروع ہو جائیں گی۔ توازن، ایک مخلوق کے ختم ہونے سے باقی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیں گے، اتنا نازک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ مکھیاں ختم ہو جائیں تو زندگی کے لیے عذاب ہو جائے گا، ان کو کھانے والے ختم ہو جائیں تو عذاب ہو جائے گا، اسی پر قیاس کر لیجئے۔ لیکن دوسری طرف فرض کریں مکھیاں گندگی کھانا چھوڑ دیں تو فساد ہو جائے گا، وہ پہلے جو مصیبت یہ فساد کی صورت اختیار کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو جب کوئی شے چھوڑے گی مخلوق، اس نے ایک نظام کے اندر ان کو بنایا ہے، اس کو ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے، جب وہ اس ضابطے کو، اس نظام سے ہٹ جائیں گی، فساد پیدا ہو جائے گا، بگاڑ۔ فساد کا معنی بگاڑ، وہ توازن بگڑ جائے گا۔ جو ہر شے اس نے ایک توازن سے بنائی نا، اور ہر شے کا ایک مقصد رکھا، جب وہ اس کو چھوڑ دے گی تو اس کو توازن بگاڑ دے گی، وہ غیر متوازن ہو جائے گا نظام، وہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ سارا نظام اس اصول کے تحت بنا ہوا ہے، لہٰذا ہر شے اللہ کے اس ضابطے کی پابند ہے، اور اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اللہ کے ضابطے کی خلاف ورزی کرنے کا۔ آج ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، یہ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک جیسے روبوٹ آج کل بن رہے ہیں نا، تو جو آپ اسے فیڈ کریں گے وہ وہی کرے گا، اس سے ہٹ کر نہیں کرے گا۔ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے، باشعور ہے، لیکن وہ جو اللہ نے اس کے لیے بنا دیا ہے نا رستہ، اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ جیسے بالکل یعنی وہ ایک مشین ایکٹ کرتی ہے، وہ دائیں بائیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو خراب بھی ہو جاتی ہے، فرشتہ خراب بھی نہیں ہوتا، وہ مسلسل اسی طرح اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلتا ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ انسان ایک ایسی شے بنائی ہے کہ جس میں وہ ذرا بغاوت والا سافٹ ویئر بھی انسٹال کیا ہے، باقی کسی مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ سورج اسی طرح چلے گا، کل فی فلک یسبحون، کوئی ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے، کوئی مقابلہ بازی نہیں کریں گے، کوئی قبضہ نہیں کریں گے دوسرے کے رستے کے اوپر، یہ باقی کسی مخلوق کے اندر یہ نہیں ہے، اپنی حدود کے اندر رہیں گے۔ باقی آپ کو جو جانور تھوڑے بہت ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے ملیں گے
تو وہ اصل میں ان کی وہ جبلتی ان کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ بیل دودھ دینا شروع کر دے اور گائے جو ہے نا وہ جو ہے کوئی بچے پیدا کرنا ایسا نہیں ہوتا. اپنا اپنا کام جس کا ہے، فطری کام جس کی ذمہ داریاں ہیں وہی نبھا رہا ہوتا ہے. یہ اس کے لیے اللہ کا دین ہے. جو اللہ نے ضابطہ بنایا وہ اس کے لیے اللہ کا دین ہے. اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک ضابطہ بنایا، وہ ہمارا دین ہے. اس لیے بتا دیا وہ دین اسلام ہے، یعنی سرنڈر کرنا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کی نظر میں دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر کوئی پکڑے گا، اپنا دین خود بنائے گا یا کسی اور کے بنائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہوگا، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو کیا جب سب اس کی پیروی کر رہے ہیں آسمان اور زمین میں، تو تم اس کے علاوہ کسی اور کے دین کی تلاش کر رہے ہو، کسی اور کے بنے ہوئے دین کی تلاش کر رہے ہو؟ سب اس کے دین کو مانتے ہیں. کیوں؟ خالق ہے، کیوں مالک ہے، کیوں رازق ہے، کیوں کفیل ہے. تو جب وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو دین بھی اس کا چلے گا، حکم اس کا. الا لہ الملک، اسی کا ملک. الا لہ الخلق ولہ الامر، حکم بھی اس کا، امر بھی اس کا. تو یہاں پہ اس بات کو اس طرح بیان کر دیا کہ ہر شے جو ہے اسی کے حکم کے تابع ہے، اور اسے دلیل بنایا اے انسانوں تم بھی اس کے حکم کے تابع ہو جاؤ، نافرمانی چھوڑ دو. اچھا ہم یہاں آ گئے جی. اب چونکہ بنایا اس نے تو بادشاہ وہ ہیں، اور بادشاہت کے ساتھ اب چند چیزیں جوڑ لیجئے. بادشاہ کا جب ہمارا تصور اس میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک چیز یہ آتی ہے کہ بادشاہ دائمی نہیں ہوتا، آخر مرتا ہے. یہاں بتایا خی لا یموت، فرق ہو گیا. بادشاہ کا تصور جو تو رکھا، اس میں جو فرق ہے وہ واضح کر دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، بادشاہ ظالم بھی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیا عادل ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑا ہے. العدل ہے، سراپا عدل ہے. وہ اس کے ہاں ظلم نہیں ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما ظلمونا، ہم نے ان کے اوپر، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. اور اسی طرح دوسری جگہوں پہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں کے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں. یہ جو کچھ بھی گڑبڑ ہوتی ہے دنیا میں، کچھ سزائیں ملتی ہیں، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے. اللہ ظالم نہیں ہوتا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے. بہت کچھ تو اللہ معاف بھی کرتا رہتا ہے، درگزر بھی کرتا رہتا ہے، لیکن جو وبال تمہارے اوپر آتا ہے تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس میں بھی ایک بھلائی ہوتی ہے کہ جھٹکا لگے تو شاید لوٹ آئیں. یہ بھی ظلمن نہیں ہوتا، ظلمن تو ہوتا ہی نہیں، لیکن یہ کہ دنیا میں تو خیر سزا دینا مقصود بھی نہیں ہے، وہ تو سزا تو آخرت میں دی جائے گی. تو یہاں جو تھوڑی سی ایک جو ڈوری کھینچی جاتی ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید عقل آ جائے ان کو، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ ہم نے کچھ غلط کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تھپڑ رسید کیا ہے، تو اب میں ٹھیک ہو جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ رحمت میں آ جاؤں. تو یہ اس درجے میں یہ یہاں پہ سزا، وگرنہ وہ تو حساب کتاب آخرت میں ہے، دنیا میں رحمت کے طور پر ہی ہوتا ہے. اور تیسرا جو عذاب کسی پر آتا ہے استیصال، یعنی اس کی جڑ کاٹ دینا، کوئی قوم بالکل مٹا دینا، وہ تب آتا ہے جب ان کا فساد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ باقی نوع انسانی کی زندگی کو اجیرن کر دیں، خطرے میں ڈال دیں. فرعون کی طرح بنی اسرائیلوں کا جینا دوبر کر دیں، یا قوم لوط کی طرح جو ہے نا وہ فطری رستے جو اللہ نے انسانی افزائش کے لیے مقرر کیے ہیں انہی کو قطع کرنا شروع کر دیں. تو اب جب اتنا فساد، یعنی رستے سے ہٹنے کی تو اللہ نے اجازت دی، لیکن اتنا دور چلے جانا جس سے وہ توازن بگڑ جائے جو اللہ نے انسانوں کے درمیان قائم رکھا ہے، تو اب وہ پھر مداخلت کرتا ہے. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے تو زمین میں فساد پیدا ہو جائیں. اور یہ جو ہلاک کی اللہ نے بتایا کہ اسی لیے کہ انہوں نے فساد کیا تھا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، یہ جتنی قومیں ہلاک ہوئیں الذین طغوا فی البلاد،
انہوں نے سرکشی کی اور کتنی کی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تھوڑا بہت ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے، تحمل کرتے، لیکن وہ زمین کا نظام بگاڑ دیا تھا انہوں نے، اب چل نہیں سکتا تھا، وہ سارا جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ فیلیور کے قریب کر دیا تھا انہوں نے، لہذا اب ان کا وجود جو ہے وہ ناسور بن گیا تھا۔ جب یہ یہاں تک بات پہنچی فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو تیرے رب نے ان پر وہ عذاب استیصال کا کوڑا برسایا اور ان کی جڑ کاٹ دی، وگرنہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا جب تک کہ وہ سرجری کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ تو یہ اس درجے میں یعنی جو قومیں ہلاک ہوئیں اس کا سبب یہ بنا، وگرنہ اصل حساب کتاب تو آخرت میں ہونا ہے۔ لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی ہے اس کی بادشاہی، دنیا میں جو بادشاہ ہیں ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ اب دیکھیے نا، مسئلہ یہ بنا ہے، جیسے خالق ہونے کا لازمی نتیجہ مخلوق، جیسے جو ہے نا وہ اس الہ ہونے کا لازمی نتیجہ یہ کہ معبود مانا جائے، اسی طرح یہ بات سمجھ لیں جب بادشاہ مانا تو باقی کیا ہوں گے؟ مملوک۔ لیکن ہم جب دنیا میں کچھ لوگوں کو بادشاہ دیکھتے ہیں تو اب ان کی یہ حیثیت کیسے ہے؟ تو پہلی بات اللہ نے یہ بتائی، ان کو بھی یہ بادشاہی میں نے دی ہے، فرعون کو بھی میں نے بادشاہ بنایا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دیجئے اللہ تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، اور تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو وہ بادشاہی، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تو اب جس کے پاس بادشاہی ہے کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ فرعون کے پاس ہے تو بھی کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ نمرود کے پاس تھی، کس کی دی ہوئی تھی؟ وہ تو قرآن میں آیا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو کہ جس نے ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کیا، یعنی بحث کی، کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی۔ تو نمرود کو بادشاہی کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو پھر فرعون کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ آج اگر امریکہ کے پاس بادشاہی ہے تو کیا مانیں گے؟ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ چھوٹی چھوٹی بادشاہی اللہ نے سب کو دی ہوئی ہے۔ میرے جسم کے اوپر بادشاہی میری ہے نا، میرا جسم، میری مرضی، یہ ایک قول ہے۔ اگر میں اللہ کو بادشاہ مانتا ہوں تو اب کیا قول بنے گا؟ میرا جسم، اللہ کی مرضی۔ اب آپ نے بادشاہ ماننے کا نتیجہ سمجھا؟ بادشاہ ماننے کے بعد آپ میری مرضی نہیں کہہ سکتے، میری مرضی ختم، اب اس کی مرضی چلے گی۔ بے شک جسم میرا ہے لیکن دیا ہوا اس کا ہے۔ اس جسم کا خالق کون؟ وہ۔ تو مالک کون؟ میں نہیں، وہ۔ میرا جسم غلط بات ہو گئی، میرے تو امانت ہے میرے پاس، اصل میں تو اس کا خالق ہے جو اس کا مالک ہے۔ تو میں تو اپنی مرضی سے اپنی جان نہیں لے سکتا، جان لوں گا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، حرام موت مروں گا نا۔ کیوں؟ میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے، میں جب چاہوں مر جاؤں نا۔ تمہارا جسم نہیں ہے، یہ جس کا ہے یہ امانت تمہارے پاس ہے، اپنی مرضی سے اپنا جسم کا خاتمہ بھی نہیں کر سکتے۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے ہے، یہ تمہارا جسم ہوتا تو نہ حرام ہوتی۔ تو اس پر حکم کس کا چلے گا؟ تمہارا نہ، اس کا جو مالک ہے، اس کا جو خالق ہے، اس کا جو بادشاہ ہے، اس کا حکم چلے گا، تمہارا نہیں چلے گا۔ اس کی مرضی پوری ہوگی اس کے اوپر۔ اچھا اس کو کھولیے، ایک گھرانہ ہے آپ کا، ابھی آپ کا اکیلا جسم ہے نا، آپ نے شادی کی تو بیوی آپ کے تابع ہو گئی۔ قرآن مجید نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت کا یہی دیا ہے نا کہ وہ تمہارے تابع ہوگی، اوبے کرے گی، تمہیں مطیع ہوگی۔ فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی خاوندوں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، اپنے وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کے مال و اسباب کی بھی اور جو بھی عزت و آبرو کی بھی، یہ نیک بیویوں کی پہچان ہے۔ تو وہ اب اس کی ذمہ داری بھی کس پر آئے گی؟ دنیا میں اس کا اختیار کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ اس کے خاوند کے ہاتھ میں دے دیا۔ بچے ہیں چھوٹے نابالغ، وہ بھی کس کے اختیار میں ہیں؟ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے اختیار میں ہیں۔ سلطنت، ایک سلطنت یہ ہے میرا جسم 5 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ 70 کلو 75 کلو، یہ ایک ریاست ہے۔ اب یہ جب خاندان کا ادارہ بنا تو ریاست بڑی ہو گئی۔ تو دیکھیں ذمہ داری بھی بڑھ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے۔ تو اب ان کی ذمہ داری بھی تم پر آ گئی۔ اچھا یہاں وہ حدیث بھی لے آئیں کہ ایک عورت 4 مردوں کو یا 5 کا ذکر ہے جو دوزخ میں لے کے جائے گی۔
کیوں؟ وہ کسی کی ذمہ داری میں رہی، پہلے باپ کی ذمہ داری میں رہی، بھائی کی ذمہ داری میں رہی، خامد کی ذمہ داری میں رہی، بیٹے کی ذمہ داری میں رہی، تو جو اس کا ذمہ دار تھا وہ اس کا جواب دے گا۔ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک میں سے تم میں سے ہر کوئی اس ایک رعایا کا بادشاہ ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی رعایا کے بارے میں جواب دے گا اللہ کے پاس جا کر۔ اسی کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ادھر کھڑے ہوں تو ہمارے پیچھے متقی کھڑے ہوں، یہ دنیا کی امامت نہیں مانگی جا رہی، آگے ہم کھڑے ہوں، پیچھے ہمارے فساق و فجار اور شرابی اور کبابی کھڑے ہو، شرمندگی ہوگی۔ میری رعایا باغی اللہ کی، تو میری شرمندگی کی باعث میرے پیچھے میرے نیکوکار کھڑے کر، ان کا مجھے امام بنا۔ یعنی یہ اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے نیکوکار بنے۔ تو اب یہ والی آپ کی بادشاہی یعنی پورا گھر آپ کی بادشاہی ہو گیا نا۔ اب قوانین بن گئے ہیں، گھر کے اندر بھی مداخلت ہو جاتی ہے، لیکن پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، باپ کی مرضی ہے، مار دیا تو کیا فرق پڑا۔ اب تو خیر تھپڑ بھی مارے، امریکہ میں تو وہ آ کے لے جاتے ہیں جی، چھوٹے بچے کو بھی اگر وہ کوئی پڑوسی بھی شکایت کر دے نا، بچہ خود بھی نہ شکایت کرے، پڑوسی شکایت کر دے کہ انہوں نے بچے کو مارا ہے، وہ آ کے بچہ لے جائیں گے، کسی اور فیملی کو دے دیں گے، آپ کو بچہ نہیں ملے گا، چیخیں چلائیں روئیں دھوئیں اور کہیں گے تم مریض لوگ ہو، تمہیں بچہ سنبھالنا نہیں آتا، مارتے ہو بچے کو۔ ہمارے ہاں ابھی اس حد تک خیر ہے، وہ ادھر بھی جس کسی کو مارنے کا دل کرتا ہے کہتا ہے بیٹا پاکستان گھومنا ہے، وہ بھی ادھر لے کے آ کے پھر دل ٹھنڈا کرتا ہے کلیجہ۔ اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف، یہ ایک ریاست ہو گئی۔ اب آپ سوچیں تھوڑا پرانے زمانے میں چلے جائیں، جب ایک قبیلہ بنتا تھا اور قبیلے کے اوپر ایک جو سربراہ ہوتا تھا، تو برادری کا وہ جو سربراہ جو فیصلہ کرے ساری برادری کو وہ ماننا پڑتا تھا، کوئی اس سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ ایک آدمی جس کے پاس برادری کی سربراہی آ گئی، وہ اس کی بادشاہ ذرا اور بڑی نہیں ہو گئی، چند خاندان، 10 خاندان، 15 خاندان، 20 خاندان، ان کے اوپر اس کی بادشاہی قائم ہو گئی۔ پہلے ذرا زیادہ تھی، آج بھی اتنا تو ہوتا ہے بعض خاندانوں میں کہ اس کے کہنے پر ووٹ دے دیتے ہیں اسی طرف جدھر وہ کہے۔ اب آج کل یہ سیزن چلا ہوا ہے نا، تو اب فرض کریں وہ یہ غلط فیصلہ کرواتا ہے ان سے، تو اب اس کی جواب دہی ان پر بھی ہوگی، وہ ادھر میں ابھی بعد میں آتا ہوں، لیکن اس پر بھی تو ہوگی نا جس نے غلط فیصلہ کیا۔ اب اس کو لے جائیں اوپر، کسی کو اللہ نے اگر مصر کا بادشاہ بنا دیا فرعون کو، یا کسی کو عراق کا بادشاہ بنا دیا نمرود کو، تو دی ہوئی اللہ ہی کی، جیسے مجھے میرے جسم سے لے کے خاندان سے ہوتا ہوا برادری سے اوپر وہ بڑے والی بادشاہی مل گئی، جیسے آج امریکہ کو بادشاہی مل گئی ہے۔ اب اگر اس بادشاہی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ادا کریں گے، جسم پر، خاندان پر، قبیلے پر یا ملک پر، تو یہ خلافت کہلائے گی، اور اس میں اپنی مرضی چلائیں گے تو یہ بغاوت کہلائے گی۔ اتنی ساری بات ہے، کوئی بہت بڑا تو مسئلہ نہیں ہے، سمجھنے کے اعتبار سے بہت آسان سا مسئلہ ہے۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ، اس کے ساتھ اب جڑ گیا دوسرا مسئلہ دوسرا یوں جڑ گیا کہ میں خاندان کا سربراہ ہوں، بیٹا میرا بالغ ہو گیا، اسے سمجھ آ چکی ہے، اب سب باشعور ہو چکا ہے، اسلام وہ جانتا ہے، اللہ کے احکام سے واقف ہو گیا۔ اب میں اسے کہتا ہوں کہ جاؤ بیٹا بتاؤ جو آیا ہے میرے بارے میں پوچھنے کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ ایک تو چھوٹے بچے کو آپ بھیج دیتے ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں ابو کہتے ہیں میں گھر نہیں ہوں، تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، چھوٹے بچہ مکلف نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک باشعور بیٹا جوان، اس کو آپ کہتے ہیں ابو یہ فرما رہے ہیں، تو اب اگر وہ جا کے جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ اب وہ آ گیا دو مصیبتوں کے درمیان، چکی کے دو پاٹوں میں، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف اللہ کا حکم ہے۔ یہاں آ کے سارا رولا پڑتا ہے۔ اب اگر اس نے اللہ کی ماننی ہے تو باپ ناراض، اور باپ کی ماننی ہے اللہ ناراض۔ اب خود مسلمان بننا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ اس مصیبت میں آ کے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہاں جن لوگوں کو پھر والدین کی نافرمانی کرنی پڑ رہی تھی کیونکہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا تھا ان کی بات کو اگر مانیں، تو وہ پریشان تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ بات سمجھائی تھی جو سورہ لقمان میں آئی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ انسانوں کے دلوں میں والدین کا جو احترام کا جذبہ ہے یہ ہم نے وصیت کیا ہے، یعنی اس کے اندر اس کو فیڈ کیا ہے، یہ انسٹال کیا ہوا ہے، یہ اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے اس میں۔
اور لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر یہ ماں باپ بھی تمہارے ساتھ جہاد کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کے لیے کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور یہی اصول ہر ایک کے لیے بن گیا جو ہمارا دین کا اصول بنا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ مخلوق میں سے کوئی بھی، ماں باپ ہوں یا بادشاہ سلامت ہوں یا آج کل باس ہو، باس کے بارے میں بھی آج کل اصل میں اب آج کے دور میں تو تنخواہ کون دیتا ہے؟ باس۔ باس راضی تو انکریمنٹ، باس راضی تو الاؤنس، باس راضی تو جلدی چھٹی، باس راضی تو جب چھٹی چاہیے مل گئی۔ لہذا اصول یہ ہے باس از آلویز رائٹ، وہ ہمیشہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج رات ادھر ہی گزاریں گے، یہی امر ربی ہے نا، بس باس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ باس خوش، سارے دلندر دور۔ گاڑی کے لیے قرضہ چاہیے، باس نے ایک دستخط کرنا ہے۔ مکان جو ہے نا وہ چاہیے، باس نے قرضہ لے کے دے دینا، نو پرابلم، بس باس کو راضی رکھنا ہے، اس کی رضا پر مرنا ہے۔ اب وہ قبیلے والا باس تو چلا گیا، لیکن یہ کمپنی والا باس اس کی جگہ پہ آ گیا ہے۔ لیکن یہ کہ اصول کیا ہے ادھر، لا طاعۃ لمخلوق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، ماں باپ ہوں، باس ہو، کوئی محبوب یا محبوبہ ہو، یا یہ کہ کوئی بادشاہ سلامت ہو، کوئی بڑے سے بڑا مقنن ہو، جس نے کوئی ایسا حکم دیا ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب یہ کس کا تقاضا ہے؟ اگر اللہ کو آپ نے حاکم مانا ہے، اگر اللہ کو آپ نے مطاع مانا ہے، اگر اللہ کو آپ نے بادشاہ مانا ہے، تو پھر یہ اس کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن اگر اللہ کو آپ نے مانا ہے صرف جس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ رشوت لیں، نو پرابلم، شراب پئیں، نو پرابلم، وقت آنے پہ نماز پڑھ لیں۔ پرانے زمانے میں وہ ایک فلم تھی، مجھے اب اداکار شداکار تو بھول گئے ہیں، وہ جیسے ہوتا ہے فلموں میں، جو ہیرو تھا اسے محبت ہو گئی کسی سے، ہیروئن کو ابھی پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ ایک دن کھڑکی سے اندر کودتا ہے، اندر آتا ہے، اور وہ خاتون جو سوئی ہوتی ہے، اتنے میں اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ جو غیر محرم کے کمرے میں داخل ہوئے اذان آتی ہے، وہ ادھر ہی جو ہے نا قبلہ رو ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ خاتون جاگ جاتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے ایک بندہ اجنبی کمرے میں گھس کے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ یہاں بڑی پریشان ہوتی ہے۔ جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں آئے تھے؟ کہتے چوری کرنے آیا تھا۔ محبت یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل میں، یعنی شروع میں وہ چوری کرنے کے لیے گھسا ہوتا ہے۔ تو کہتے نماز پڑھ رہے تھے، تو کیسا چور ہے؟ اس نے کہا چوری میرا پیشہ ہے اور نماز میرا فرض ہے۔ تو جب آپ اللہ کو ایک، جیسے ہندوؤں کے بت ہیں جن کی وہ ڈنڈوت بجا لاتے ہیں، جب اس طرح کی معرفت اللہ کے بارے میں آپ کی ہوگی تو پھر یہ چیز پیدا ہوگی۔ اور جب اللہ کو آپ مالک اور خالق اور بادشاہ کے طور پر جانیں گے، پھر یہ دوئی نہیں پیدا ہوگی۔ پھر آپ نماز اس لیے پڑھیں گے کہ چوری کرنے سے بچیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو جو معرفت بڑھتی جائے گی تب تک آپ کا عمل ٹھیک ہوتا چلے گا۔ معرفتی میں کمی ہوگی تو عمل میں تو خام خواہ آپ ڈنڈی ماریں گے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں یہ دوئی آئی ہے، تقسیم آئی ہے دولت، دنیا اور دین کی، اس کی بنیاد یہ بنی ہے کہ ہم اللہ کو صحیح نہیں پہچانتے۔ اچھا ادھر ہم مولوی رولا ڈالے رکھتے ہوتے ہیں ہر وقت کہ بھائی وہ یہ اللہ کی تمام باتوں میں مانو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ وہ اگلے کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے کون۔ اس لیے وہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ ایمان کی محنت، لیکن وہ ایمان کی محنت یہ والی جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ والی نہیں کرتے۔ وہ بندے کو چالو کر دیتے ہیں اس عمل پر، وہ آہستہ آہستہ اسے غیر شعوری طور پہ خود پتہ لگ جاتا ہے کہ یوں ہی کر، اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ پھر اللہ کی بغاوت نہیں کرتا۔ وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے۔ آج دنیا باشعور ہو گئی ہے۔ اب لوگ جو ہے نا وہ میکینیکلی نہیں چلتے، اب سوچ کے چلتے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ یہ ایک ایک چیز پکڑ کے پوری، جس طرح کلاس روم میں بچوں کو سمجھایا جاتا ہے اس طرح سمجھایا جائے، پڑھایا جائے اللہ ہے کون، اس کی صفات کیا ہیں، تاکہ وہ معرفت صحیح رخ پر کھڑی ہو
پھر آپ کو یہ سمجھانے جا کے کان پکڑ کے چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بیٹا یہ کر لو تو بیٹا وہ کر لو، بیٹا خود ماشاءاللہ وہ کر لے گا۔ وہ اگر عمران خان کی محبت میں والدین کی بغاوت کر سکتا ہے تو اللہ کی محبت میں اس سے زیادہ کر سکتا ہے۔ یہ آج کے دور میں یہ فرق پیدا ہو چکا ہوا ہے، لیکن وہ اس طرف لے کے جانا پہلے ضروری ہے۔ تو آج ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں جہاں تک ہم پہنچ گئے کہ وہ جو فاتر و بدی تھا اس نے اس کائنات کو خلق کیا اور بنایا، اور اس کے بعد اس کی تدبیر امر اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ چھوڑ نہیں دیا، الحی القیوم، اسی نے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، اور تمام ضرورتیں پوری کرنے والا، احتیاج پوری کرنے والا رب العالمین۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہی مالک، اور مالک ہونے سے اگلی بات یہ ہے کہ وہی عامر، لہ الامر و عامر، عامر اور ملک بادشاہ اور حاکم، یہ سارے الفاظ اللہ کے لیے آئے ہیں، حاکم کا بھی آئے ہیں۔ اور ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس حکم دینے کا اختیار نہیں ہے۔ الا لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ الا لہ الامر، اسی کا امر ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس کے بادشاہ ہونے کے نتیجے میں ہیں۔ دنیا میں جو اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے، دنیا میں نہیں پوچھے گا، محاسبہ نہیں ہے، آخرت میں اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ جتنا اختیار ہے اسی کے بقدر محاسبہ ہوگا کہ اس اختیار کا استعمال صحیح کیا تھا، میرے ضابطے کے مطابق کیا تھا، یا یہ کہ اپنی مرضی چلائی تھی۔ خواہ جسم کا اختیار تھا، صرف مجرد آدمی مر گیا بغیر شادی کے تو جسم کی حد تک ہی پوچھا جائے گا۔ جتنا مال دیا تھا اس مال کی حد تک پوچھا جائے گا، جو مال ملا اس پر تصرف کیسے کیا۔ جتنا جو ہے نا افراد آپ کے رعایا میں دیے تھے، ان افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور کسی کے اس میں ملک دیا تھا، وزارت دی تھی، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جس کو جتنا اختیار ملا اس سے اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ اسی لیے وہ جو غریب ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا یہ بہت کم حساب کتاب سے آگے چلے جائیں گے۔ تو جتنا اختیار بڑھے گا اتنا ہی حساب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اب اس کا نتیجہ، اللہ کو بادشاہ ماننے کا یہ نتیجہ نکلا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔